अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मंगोलों ने ओलून की सरकर्दगी में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बेहद जद्दोजहद की कि किसी न किसी तरह मुसलमानों के इस लश्कर को ज़ेर कर लें। उन्हें यकीन था कि जो लश्कर उनके सामने आया है उस लश्कर की कमांदारी यकीनन निजामुद्दीन ही कर रहा है, इसलिए कि उन्हें बता दिया गया था कि निजामुद्दीन लश्कर के एक हिस्से के साथ इधर उधर सरगर्दा है। कराचा और ओलून ने हर हरबा आजमाया कि निजामुद्दीन को किसी न किसी तरह चारों तरफ से घेर कर या अपने सामने बेबस करके उसके लश्कर का सफाया करके उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी मौत का खेल खेल रहे थे और जो मंगोल लश्करी भी उनके सामने आता मौत का शिकार हो जाता। इस तरह कुछ देर तक वीरानों के अंदर हथियार सलासिल की तरह बजते रहे, जंगजू लहू में सजते रहे, आंखों के पैमाने चेहरों की शिकनें लहू लहू होती रहीं, यहाँ तक कि ओलून और कराचा दोनों ने अंदाजा लगा लिया कि अब उनकी शिकस्त यकीनी हो चुकी है। लिहाजा शिकस्त उठाकर वो भाग खड़े हुए। ओलून की बदकिस्मती कि वो बहुत से मंगोल लश्करियों के साथ गिरफ्तार हो गई और बचे कुचे लश्कर को लेकर कराचा भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार होने वाले सारे मंगोलों को निजामुद्दीन के लश्करियों ने निहत्ता कर दिया था, उनसे हथियार ले लिए थे। ओलून चूंकि जंगी लिबास में थी, अपने खुद से अपना चेहरा भी ढांपे हुए थी, लिहाजा उसे पहचाना न जा सका कि वो लड़की है। जब उससे हथियार ले लिए गए तो उस मौके पर ओलून ने अचानक हथियार लेने वाले लश्करी को मुखातिब करके किसी कदर सख्त और खुरदरे अल्फाज में पूछ लिया, क्या तुम्हारे इस लश्कर की कमांदारी निजामुद्दीन कर रहा है? ये अल्फाज सुनकर मुसलमान लश्करी का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया था। कुछ देर तक खा जाने वाले अंदाज में उसने ओलून की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम असीर मंगोल लश्करी हो, तुम्हारी आवाज भी निस्वानी है। तुम्हें कैसे जुर्रत हुई कि तुमने ये पूछ लिया कि इस लश्कर की कमांदारी निजामुद्दीन कर रहा है? वो हमारे अमीर हैं। तुम हो कौन जो हमसे ऐसा सवाल कर रहे हो या कर रही हो? इसलिए कि तुम्हारी आवाज निस्वानी है। जरा अपने सर से खुद उतारो, मैं देखूं तुम कौन हो। ओलून ने जब अपने चेहरे पर डाला हुआ खुद का निकाब हटाया तब वो लश्करी आगे बढ़ा। उसके हाथ में नंगी तलवार देखकर ओलून परेशान और खौफजदा हो गई थी। एकदम उसने अपने सर से खुद उतार दिया था, उसके बाल बिखर गए थे और उसका हसीन और खूबसूरत चेहरा देखकर लश्करी चंद कदम पीछे हट गया और कहने लगा, मुझे पहले ही शक था तुम लड़की हो, इसलिए कि तुम्हारी आवाज से मैं पहचान चुका था। ये कहो तुम्हारा नाम क्या है? इस मौके पर ओलून ने एक लंबा सांस लिया, फिर कहने लगी, अगर तुम्हारे लश्कर के सालार अमीर निजामुद्दीन हैं तो मुझे उनके सामने पेश करो। इस मौके पर उस लश्करी ने ओलून के पास दूसरे लश्करी को खड़ा होने के लिए कहा और खुद एक तरफ भागा जहां निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी खड़े थे। वहां गया, फिर निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, मंगोलों के गिरफ्तार होने वाले लश्करियों में एक लड़की भी है। वो आपके मुतालिक ये पूछ रही थी कि क्या मुसलमानों के इस लश्कर की कमांदारी अमीर निजामुद्दीन कर रहे हैं। उस वक्त निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी दोनों ने अपने चेहरों से अपने खुद के नकाब हटाए हुए थे। निजामुद्दीन ने उस लश्करी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, उस लड़की को मेरे पास ले आओ। वो लश्करी वहां से हट गया। उसके जाने के बाद निजामुद्दीन ने आरिज़ जुज़नी को मखसूस इशारा किया, जिस पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने चेहरों पर अपने खुद के नकाब डाल दिए थे। थोड़ी देर बाद वो लश्करी ओलून को अपने साथ लाया और निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी के सामने ला खड़ा किया। निजामुद्दीन ने थोड़ी देर तक गौर से ओलून का जायजा लिया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम्हारा नाम ओलून है और क्या तुम चंगेज खान के दामाद कंजार की चचाजाद बहन हो? तुमने मेरे मुतालिक मेरे इस लश्करी से पूछा था, कहो क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हें चंगेज खान ने हमारे सालार निजामुद्दीन का सर काटने के लिए रवाना किया है। तुम्हारे साथ मंगोलों के इस लश्कर की कमांदारी कराचा भी कर रहा था और मेरे ख्याल में वो शिकस्त खाकर भाग चुका है और तुम हमारे सालार निजामुद्दीन से अपने मरने वाले सालार अरबूश का इंतकाम लेना चाहती हो। देखो, कभी कभी ऐसे इंतकाम महंगे भी पड़ जाते हैं। तुम लड़की हो, वापस अपने लश्कर में जाओ, किसी से शादी करके पुरसुकून जिंदगी बसर करो। तुम लश्कर लेकर जगह जगह बस्ती बस्ती करिया करिया क्यों सरगर्दा होती हो? यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन जब खामोश हुआ तब ओलून कुछ देर तक सोचती रही, गहरी सोचों में डूब गई थी। निजामुद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, अब तुम किन सोचों में डूब गई हो? मैंने तुमसे कहा इस इंतकाम को भूल जाओ। मेरी बात नहीं मानोगी तो याद रखना खुद इंतकाम की आग में जलकर राख हो जाओगी।
آخر اولون بولی اور حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی آواز میں نے پہلے کہیں سن رکھی ہے۔ اس موقع پر نظام الدین نے ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، اولون، اس سے پہلے بھی تم نے میری آواز سن رکھی ہے، بلکہ مجھے دیکھ بھی رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین نے اپنے چہرے سے اپنے خود کا نقاب ہٹا دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے عارض زوزنی نے بھی نقاب ہٹا دیا۔ اولون چونکہ نظام الدین کو کوشان خان کے نام سے جانتی تھی، لہٰذا اپنے سامنے کوشان کو دیکھ کر وہ کسی قدر اطمینان کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کوشان خان، میں چنگیز خان سے 2 کاموں کا عہد کر کے نکلی تھی، ایک تمہارے سالار نظام الدین سے اپنے چچا زاد بھائی اربوش کے مارے جانے کا انتقام، اور دوسرا چنگیز خان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کوشان خان کو ڈھونڈ کر ضرور اس کے پاس لاؤں گی، اس لیے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم سمرقند جاؤ گے، پھر وہاں سے چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس بنا پر چنگیز خان بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ تم جیسا اچھا تیغزن، تم جیسا بہترین سالار کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب خاموش ہوئی تب چند لمحوں تک بڑے غور سے نظام الدین نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اولون، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم جو لشکر لے کر آئی تھی اس لشکر کو ساتھ لے کر میرے ساتھ منگولوں کے خلاف جنگ کرو تو کیا تم ایسا کرنے پر تیار ہو جاؤ گی؟ جواب میں اولون نے ایک طرح کی بیزاری سے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر بولی، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اگر تم ہمارے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف حرکت میں آنے کو انوکھا سمجھتی ہو، خلاف توقع خیال کرتی ہو، تو پھر تم ہم سے کس طرح امید رکھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ چنگیز خان کے پاس چلا جاؤں گا؟ میں نے اس سے یہ تو نہیں وعدہ کیا تھا کہ جب تم مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آؤ گے تو میں تمہارے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ جب وہ کسی مہم پر نکلے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو میں جہاں تک ہو سکا اس کے لشکریوں کو کاٹوں گا۔ اولون، ایک بات یاد رکھنا، چنگیز خان کو ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت اور جسارت ہمارے اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ یہی سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ ہے جس کا نام سن کر منگولوں پر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ بڑے بڑے سرکش ہمارے سلطان کے سامنے سرنگوں ہوتے تھے۔ برا ہو بغداد کے ہاشمی حکمرانوں کا کہ انہوں نے اپنی بدفطرتی کی وجہ سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں پر یہ عذاب، یہ سختی عارضی ثابت ہوگی۔ اولون، میری قوم نے اس سے پہلے رزمگاہوں کے انگنت مارکے دیکھ رکھے ہیں، اب جو چنگیز خان آیا ہے تو اس کا آنا بھی بہتے پانیوں کی عارضی بہاؤ کی طرح ہوگا۔ جس طرح اجنبی دیس کے باشندے اور اپنی اپنی بولیاں بولتے تیور چلے جاتے ہیں، اسی طرح ایک روز چنگیز خان کو بھی ان سرزمینوں سے نکلنا ہوگا۔ اولون، ایک دن وہ آئے گا جب چنگیز خان کی حکمرانی رہے گی، لیکن مسلمانوں کی سلطنت پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر ابھرے گی۔ ہم لوگ موت سے رفاقت کا عہد ماننے والے لوگ ہیں، صبر کے بادبان پھاڑ کر کامیابی کے ناآشنا ساحلوں کی طرف بے کرا آندھیوں کے بگولوں کی طرح بڑھنا جانتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد چند لمحوں تک نظام الدین خاموش رہا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنوں کی غداری اور کچھ اپنے سلطان کے غیر دانشمندانہ اقدام کی وجہ سے مسلمانوں پر ان دنوں کوہستان کی استادہ چٹانوں، وہموں کی سیاہی اور صدیوں کے چھپے رازوں جیسی خاموشی اور سکوت طاری ہے، لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ مسلمان ایک روز جل سے خیالات اور احساسات، خواہشوں کی تپش لے کر دھواں رات کے علاوہ میں عزم و ہمت کے پیکر بن کر اٹھیں گے۔ زندگی کی خوشیوں کو اپنا کر موت کے مناظر کھڑے کرتی کرب بھری صدیوں کی طرح اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور تمدن کی روحوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے زخم خوردہ تصور کی طرح چھا جائیں گے۔ اولون، میں چاہتا تو جس طرح چنگیز خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اسی طرح میں تمہاری گردن کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ مسلمان عورت کی عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کے ناموس کو اپنی جان جیسا عزیز خیال کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے نظام الدین نے ایک سالار کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے کہیں بٹھا کر پانی پلاؤ، اور اگر یہ کھانے کے لیے کچھ مانگتی ہے تو اسے مہیا کرو۔ اس کے بعد نظام الدین نے اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اولون، تم اس کے ساتھ جاؤ، میں ذرا تمہارے ساتھ گرفتار ہونے والے لشکریوں کا جائزہ لے لوں۔ اولون چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر اس لشکری کے ساتھ ہو لی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سالار بھاگتا ہوا آیا اور بڑی رازداری سے نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، منگولوں کے لشکر میں ایک جنگجو ہے، اپنی جسمانی ساخت اور چہرے سے وہ کوئی عام سا لشکری نہیں لگتا، اپنا نام برغا خان بتاتا ہے اور آپ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔
برغا خان کا نام سنتے ہی نظام الدین چونکا تھا، اس لیے کہ یہ وہی برغا خان تھا جو تائچوت قبیلے کا سردار تھا اور جسے چنگیز خان نے گرفتار کر کے رکھا تھا، اور نظام الدین کے کہنے پر اسے اس وقت رہائی ملی تھی جب نظام الدین کوشان خان کے نام سے چنگیز خان کی سرزمینوں میں گیا تھا۔ اس چھوٹے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، برغا خان نام کے جنگجو کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس پر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برغا خان کو لے کر آیا۔ برغا خان جب قریب آیا تب نظام الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ اس پر برغا خان بھاگا اور نظام الدین کے گلے لگ گیا۔ اس کے بعد وہ عارض زوزنی سے ملا۔ برغا خان کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، برغا خان، یہ میرا ساتھی سالار ہے، اس کا نام عارض زوزنی ہے، تم یہاں اولون کے لشکر میں کیسے آ گئے؟ جواب میں دکھ بھرے انداز میں برغا خان کہنے لگا، برا ہو اس چنگیز خان کا، جس وقت تمہاری وجہ سے مجھے چنگیز خان کے ہاں رہائش ملی تھی تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس وقت میں نے عہد کیا تھا کہ اس سلسلے میں تمہارے ساتھ رابطہ قائم کروں گا اور تمہارے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں کام کروں گا۔ اس بنا پر میں نے چنگیز خان سے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے اجازت دے دے تو میں اپنے قبیلے کے کچھ لشکریوں کو لا کر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، اس طرح اس کی عسکری طاقت بڑھے گی۔ چنگیز خان نے اس تجویز کو پسند کیا، لہٰذا میں اپنے کچھ لشکریوں کو لے کر چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ میرے بھائی، میں چنگیز خان کے لشکر میں رہتے ہوئے تمہارے لیے کام کرتا رہوں گا۔ ابھی تم میرے ساتھ اسیر ہونے والے منگولوں میں جانا، ان میں میرے بہت سے ساتھی ہیں، ان میں سے کچھ کے ساتھ میں تمہارا تعارف کراؤں گا، انہی کے ذریعے میرے اور تمہارے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہے گا اور میں تمہیں اٹھنے والے خطرات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ برغا خان کے ان الفاظ پر نظام الدین نے خوشی کا اظہار کیا، پھر عارض زوزنی کو کہنے لگا، عارض زوزنی، میرے بھائی، میرے ساتھ آؤ، برغا خان کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ برغا خان ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستے میں برغا خان کو مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا، برغا خان، اس سے پہلے میں اولون سے مل چکا ہوں، وہ لڑکی ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ جو منگول لشکری گرفتار ہوئے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تم اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر لینا، منگولوں کو بائیں رکھنا اور ان کے دائیں طرف خود کھڑے رہنا اور اپنے دائیں طرف اپنے ساتھیوں کو رکھنا، اس طرح میں پہچان سکوں گا کہ میں نے کن کو چھوڑنا ہے اور کن کو قتل کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تب غور سے نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے برغا خان بولا، نظام الدین، میں گزشتہ چند ہفتوں سے اولون کے ساتھ سرگردہ ہوں۔ اس کی اس جستجو کے دوران میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ نظام الدین کی تلاش میں نکلی ہے، اس لیے کہ نظام الدین کے ہاتھوں اس کا چچا زاد بھائی اربوش مارا گیا تھا۔ وہ اس کا انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن اس نے چنگیز خان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ کوشان خان کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی، اور جتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہا اکثر مواقع پر یہ تمہارا ذکر کرتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اولون تمہاری طرف مائل ہے، تمہاری شجاعت، تمہاری تیغزنی، تمہاری شخصیت سے متاثر ہے۔ اس بنا پر اس نے چنگیز خان سے کہا تھا کہ وہ کوشان خان کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ کوشان خان جب چنگیز خان کے لشکر میں پہنچے گا یہ اس سے ملتی رہے گی اور پھر اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ میرا اندازہ ہے، میں نے اولون کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے، یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی دیر تک وہ گرفتار ہونے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ برغا خان نے اپنے کچھ ساتھیوں کا نظام الدین اور عارض زوزنی سے تعارف کرایا۔ اس کے بعد نظام الدین نے سارے اسیروں کو 3 قطاروں میں کھڑا ہونے کو کہا۔ جب سب 3 قطاروں میں کھڑے ہو گئے تب برغا خان اپنے ساتھیوں کو لے کر دائیں جانب کھڑا ہوا۔ اپنے ساتھیوں کو اس نے اپنے دائیں جانب رکھا۔ اس موقع پر نظام الدین نے عارض زوزنی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، عارض زوزنی، میرے بھائی، اپنے چھوٹے سالاروں سے کہو کہ لشکر کا ایک حصہ لے کر آئیں اور برغا خان کے بائیں جانب جتنے منگول ہیں ان کا خاتمہ کر دیں، اس لیے کہ چنگیز خان اگر ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے تو ہم ان منگولوں کو کیوں زندہ چھوڑیں۔ عارض زوزنی حرکت میں آیا۔ کچھ سالاروں کے ساتھ اس نے لشکر کا ایک حصہ مختص کیا اور ایسا حرکت میں آیا کہ سارے منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب ان منگولوں کا خاتمہ کر دیا گیا تب نظام الدین اور عارض زوزنی برغا خان کو ایک طرف لے گئے۔ پھر برغا خان کو مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا، برغا خان، جب میں چنگیز خان کی سرزمینوں میں گیا تھا تو اس نے تمہیں گرفتار کیا تھا، کیا تمہاری اس سے جنگ تھی اور کیا تم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہو اور آپس میں رشتہ دار ہو؟ اس موقع پر برغا خان نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگا،
ہم صحرائے گوبی کے شمال میں رہنے والے تھے۔ میرے بھائی، صحرائے گوبی میں زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ اونچے بلند ٹیلے ہموار ٹیلوں پر تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں۔ ٹیلوں کے اطراف میں اونچی اونچی گھاس ہے جن میں ہجرت کرنے والے پرندے شمالی سائبیریا سے اڑتے ہوئے آن بسیرا کرتے ہیں۔ وہاں جاڑوں کی درمیانی راتوں کو افق پر شمالی روشنیاں طلوع اور غروب ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ شمالی گوبی کے اس گوشے میں جہاں ہم آباد ہیں، وہاں کے باسیوں کو تکلیفوں نے سخت جان بنا دیا ہے، بلکہ سخت جانی ان کو ورثے میں ملی ہے۔ جب ماں کا دودھ چھوڑا کر گھوڑی کا دودھ شروع کروایا جاتا ہے، اس وقت سے بچے کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی فکر آپ کرے۔ گھریلو خیمے میں آگ کے قریب جوان جنگجوؤں اور مہمانوں کا مقام ہوتا ہے۔ عورتیں بائیں جانب بیٹھ ضرور سکتی ہیں، لیکن وہ ذرا دور، اور لڑکے لڑکیاں جہاں بن پڑے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی غذا کا بھی حال ہوتا ہے۔ باہر کے موسم میں جب گھوڑیاں اور گائیں خوب دودھ دیتی ہیں تو گزارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں شکار بھی خوب ملتا ہے، ہرن یا ریچھ مار کے لائے جاتے ہیں۔ جاڑوں میں جب جانور دبلے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو کچھ زیادہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں دودھ کے استعمال کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی بالائی بنائی جائے۔ بالائی دودھ کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر خمیر دے کر اور پھینٹ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ 3-4 سال کے چھوٹے سے بچے کے لیے طاقت بخش لیکن کسی قدر نشہ آور ضرور ہوتی ہے۔ جب گوشت نصیب نہ ہوتا ہو، ابلے ہوئے باجرے سے بھوک کا کچھ نہ کچھ علاج کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، میرا پورا نام برغا خان تائی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ مجھے برغا خان ہی کہتے ہیں، اور میں تائچوت قبیلے کا سردار ہوں۔ لوگ ہمیں بھوری آنکھوں والی نسل کہہ کر پکارتے ہیں، اور میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ منگول اور ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہمارے درمیان پرانی دشمنی چلی آتی ہے۔ کبھی میں ان کے سارے علاقوں کا سردار ہوا کرتا تھا، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میں نے کئی مواقع پر چنگیز خان کو شکست سے دوچار کیا، اور اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ اسے چھوڑ کر میرے ہاں آ کر پناہ لیتے رہے اور میرے لشکر میں شامل ہوتے رہے۔ ہمارے ہاں زندگی کی یہی قیمت ہے کہ طاقتور کمزور کا پیچھا کرے اور اس کا خاتمہ کر دے۔ جیسے بڑا بھیڑیا بھیڑیے کے ایسے کمسن بچے کو مار دیتا ہے جس سے وہ خوفزدہ ہو کہ یہ ایک دن بھیڑیوں کے گروہ کا سردار بننے کی کوشش کرے گا۔ میں یہ بھی بتاؤں کہ کئی مواقع پر یہی چنگیز خان مجھ سے شکست اٹھا کر بھاگا۔ ایک موقع پر وہ اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ٹکرایا۔ اس کے بھائی اور چنگیز خان دونوں کو میں نے شکست دی، اور دونوں میدان جنگ سے ایسے بھاگے جیسے بھیڑیے کے سامنے سے لومڑیاں بھاگتی ہیں۔ اس موقع پر میں چاہتا تو اسے گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ مجھ سے کئی بار شکست کھانے کے بعد یہ چنگیز خان آخر قومی کرائیت کے سردار تغرل کے پاس گیا اور اس سے ہمارے خلاف مدد مانگی۔ چنانچہ کرائیت قوم کا سردار تغرل اپنے لشکر لے کر نکلا۔ چنگیز خان اور وہ دونوں یکجا ہو گئے اور ہم دونوں سے ٹکرائے۔ قریب تھا کہ فتح ہمارے قدم چومتی کہ میرے لشکر کی کچھ صفیں اکھڑ گئیں، جس کی بنا پر لشکری پیچھے ہٹ گئے۔ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ مجھ پر بیتی کوشان خان تم جانتے ہو۔ میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میرے قبیلے والے بڑی دشواری میں ہوں گے، لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے کہ چنگیز خان اب بہت زیادہ طاقت پکڑ چکا ہے۔ اس کے لشکر کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ چونکہ میں اپنے قبیلے سے دور ہوں، لہٰذا میرا قبیلہ لڑ جھگڑ کر چنگیز خان سے مجھے رہا نہیں کرا سکتا۔ میں پہلے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر اپنے قبیلے کے لیے خوراک مہیا کر لیا کرتا تھا۔ اب میرے قبیلے کی حالت بری ہوگی۔ اکثر اوقات مجھے اپنے قبیلے والے یاد آتے ہیں، اس لیے کہ ہماری سرزمینوں میں بچوں کے لیے آخری جاڑوں کا زمانہ بڑا بدترین ہوتا ہے۔ مویشی اس لیے زیادہ کاٹے نہیں جاتے کہ گلوں کی تعداد بہت کم نہ رہ جائے۔ ایسے زمانے میں قبیلے کے جنگجو دوسرے قبیلوں سے غذا کا سامان لوٹتے، گھوڑے اور مویشی ہنکا کر لے جاتے ہیں، لیکن میری قبیلے سے غیر حاضری سے قبیلے والے یقیناً ایسا نہیں کرتے ہوں گے۔ میرے بھائی، ہمارے ہاں گھر بھی چمڑے کا خیمہ ہوتا ہے، جس کا ڈھانچہ بانسوں کا بنا ہوتا ہے اور جس میں اوپر دھواں نکلنے کے لیے ایک ذرا سا حصہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ اس پر چونے کی سفیدی پھیری جاتی ہے اور ذبائش کے لیے تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ عجیب طرح کا خیمہ ہوتا ہے جسے یورت کہا جاتا ہے۔ اسے ایک گاڑی پر کھڑا کر دیا جاتا ہے جسے درجن بھر یا زیادہ بیل کھینچتے ہیں اور چراگاہوں اور میدانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں۔ یہ بڑے کام کا خیمہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی گنبد نما چھت ہوا کے جھکڑوں کی روک تھام کرتی ہے اور ضرورت پڑے تو اسے چھکڑے سے اتارا بھی جا سکتا ہے۔ اپنا قبیلہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ میرے قبیلے میں راتوں کو گوبر کی جلتی ہوئی آگ کے پاس لوگ گویوں کے گیت سنتے ہیں۔ یہ بوڑھے گویے اکتارا لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک سواری کرتے اور اپنی خوشنما آوازوں میں قبیلے کے بزرگوں اور بہادروں کی شجاعت کے گیت گاتے پھرتے ہیں۔ یہ گویے زیادہ تر اپنے جد امجد بھوری آنکھوں والے قبل خان کے قصے گاتے ہیں، جس نے خطا کے شہنشاہ کی داڑھی نوچی تھی۔ یہ قبل خان چنگیز خان ہی نہیں، ہمارے قبیلے کا بھی جد امجد تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان رکا، پھر بڑی رازداری میں نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، قسم نیلے جاویدانی آسمان کی،
مسلمانوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ چنگیز خان ان پر چڑھ دوڑا ہے، ورنہ یہی چنگیز خان اس سے پہلے مسلمانوں سے خوفزدہ رہتا تھا۔ جس وقت اس چنگیز خان کی سلطنت سے علاؤالدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی سرحدیں ملتی تھیں، چنگیز خان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ وہ خوفزدہ تھا کہ مسلمانوں کا سلطان کہیں صحرائے گوبی کو پار کر کے اس کے علاقوں کو پامال کر کے نہ رکھتے۔ یہ تمہارے کچھ مخالفوں کی غداری کا باعث بھی ہے کہ چنگیز خان مسلمانوں پر حملہ آور ہوا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اسے ان سرزمینوں کی شادابی اور زرخیزی پسند آئی اور ان پر چڑھ دوڑا ہے، بلکہ اس سے بہت پہلے چنگیز خان اور ہمیں معلوم تھا کہ مغربی سرحد کے سلسلہ کوہ کے اس پار ایسی شاداب وادیاں ہیں جہاں کبھی برف نہیں پڑتی، وہاں ایسے دریا بہتے ہیں جو کبھی منجمد نہیں ہوتے، وہاں لاکھوں لوگ ایسے شہروں میں رہتے ہیں جو قراقرم اور چین کے شہر ینگنگ سے بھی زیادہ پرانے ہیں، اور وہاں مغرب کی آبادیوں سے وہ قافلے آتے ہیں جو اپنے ساتھ منگولوں کی سرزمین میں آبدار تلواریں، بہترین زنجیردار زریں، سفید کپڑے، سرخ چمڑے، ہاتھی دانت، فیروزے اور لال لاتے ہیں۔ لیکن چنگیز خان کو کبھی بھی ان علاقوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی، اس لیے کہ علاؤالدین خوارزم شاہ کا نام ہی چنگیز خان کے لیے خوف اور دہشت کا باعث تھا۔ تمہارے اپنوں نے اس کا خوف دور کیا، اسے انگیخت کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور تعاون نہیں ہے۔ جب وہ حملہ آور ہوگا تو مسلمان اس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بکھر جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان رکا، پھر دوبارہ بڑی رازداری میں نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بہرحال میری ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ میں چنگیز خان کے لشکر میں رہتے ہوئے تمہارے لیے کام کرتا رہوں گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔